औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं 2-3 बातों को डिस्कस करूंगी। मैं पहले से बता देती हूँ आपको, ताकि आप लोग थोड़ा अलर्ट रहें और वीडियो को एंड तक देखें। पहले तो बात होगी थोड़ी सी जो कल की वीडियो थी, उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल एक वजीफा बताऊंगी जो कि मैं खुद मेरा आजमाया हुआ है, और उससे रिलेटेड मैं आपको एक अपनी पूरी एक उसके रिलेटेड एक पूरी वाकया बताऊंगी कि ये मैं क्यों कहती हूँ कि ये बहुत पावरफुल है। नाजरीन, कल की जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने ये थंबनेल लगाया था कि अगर आप ससुराल में राज करना चाहते हैं तो खानदान की इस मुकद्दस हस्ती से को समझाना पड़ेगा, या कुछ इस तरह का सिलसिला था। लेकिन उस थंबनेल को मेरा ख्याल है कि बहुत से जो मेरे जानने वाले थे उन्होंने थंबनेल को सिर्फ पढ़ा और उसको वीडियो नहीं देखी, और थंबनेल को पढ़ के तो मुझे उन्होंने मैसेज किए, कॉल कर दी कि ये तुमने क्या लगा दिया। सबके ज़हन में यही था कि शायद मैं सास की बात करूंगी, कि सास, क्योंकि एक कहते हैं ना कि एक इंटरनेशनल लेवल पे एक चीज़ नोटोरियस होती है, तो सास बेचारी तो वैसे ही जो है ना वो इस तरह से मशहूर हुई है कि वो शायद वो बुरी है, शायद वो बुरी है। जबकि मैंने बताया था कि सासें आजकल सासें बहुत फ्रेंडली हो गई हुई हैं माशाल्लाह से, वो भी एजुकेटेड है और बहुएं भी एजुकेटेड है, तो कोई मसला ही नहीं है। तो उन लोगों ने जो शायद जिनके माइंड में ये था कि शायद ये सासों के लिए लिखा गया है, तो उन्होंने मुझे फौरन कॉल कर दी। फिर मैंने उनको समझाया कि आप पहले वीडियो को देखें, उसके बाद कमेंट करें, क्योंकि आप किसी भी बुक को उसके टाइटल से जज नहीं कर सकते। डोंट जज द बुक फ्रॉम द टाइटल, ठीक है। तो टाइटल को देख के, टाइटल कुछ और होता है लेकिन अंदर वो बुक को शायद उसको निगेट कर रहे होते हैं, वो जो टाइटल होता है ना उसी को निगेट कर रहे होते हैं। और यही हाल मेरा है, क्योंकि मैं आपको बताया है कि मैं एक जो एक चला आ रहा है ना, एक भेड़ चाल से चली आ रही है, जो एक ट्रेंड चला आ रहा है कि ये चीज़ है तो ये चीज़ है, ये चीज़ है, इस तरह से कर दो। मैं आप लोगों को डायरेक्ट छत पे छलांग लगा के तो चढ़ने का तरीका नहीं बता रही, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां चढ़ के तो रास्ता जो बताऊंगी छत पे जाने का, वो आपके लिए ज्यादा ऑथेंटिक तरीका होगा। और अगर आप एक बंदे को फंडामेंटल लेवल की बातें बता के तो उसके बाद उसको हायर लेवल पे लेके जाएंगे, तो वो मेरा ख्याल है उसके लिए ज्यादा आसान होगा। तो मेरा मकसद भी नाज़रीन आप लोगों को डायरेक्ट वजीफों पे लगाना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आप इस काबिल हो जाएं कि आप कोई भी बात करें तो अल्लाह ताला से अपनी बात मनवाने के काबिल हो जाए। जब आप इस काबिल हो जाएंगे तो फिर आप जो भी बात करेंगे, जो भी वजीफा पढ़ेंगे, इंशाल्लाह वो असर करेगा। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे वज़ाइफ असर नहीं करते हैं। वो क्यों असर नहीं करते हैं, ये अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों को बखूबी अंदाजा होगा कि मैं क्यों कहती हूँ कि आप लोगों के वज़ाइफ असर नहीं करते हैं। वो कभी कभार किसी का तुक्का लग जाता है तो वो अलग बात है, कभी कभी क्लिक भी हो जाता है, क्योंकि वो बंदा पढ़ने वाला बहुत शिद्दत से पढ़ रहा होता है। कभी कभी आप बहुत ज्यादा इमोशन से पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा अल्लाह ताला के साथ अटैच होकर पढ़ते हैं और फर्स्ट टाइम में ही क्लिक हो जाती है। आप जो है वो वीडियो को बड़े गौर से पहले देख लिया करें, उसके बाद कोई कमेंट किया करें। टाइटल पे या किसी और चीज पे कमेंट करना होता है, कमेंट मुझे अच्छे लगते हैं। मेरा दिल करता है कि आप लोग इसके साथ जो भी मैं बातें करती हूँ इनमें आप कमेंट किया करें, क्योंकि जब आप किसी चीज में को गौर से सुनते हैं तो कमेंट तभी बनते हैं आप। अदरवाइज तो आप बस यही लिख देते हैं कि बस दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस। क्योंकि कोई भी आर्ग्यू करने वाली बात तभी बनती है जब आप उस चीज को सुनते हैं। जब आपने सुना ही नहीं तो आप आर्ग्यू किस चीज का करेंगे। अभी नाज़रीन मैं आपको इससे रिलेटेड एक वाकया बताती हूँ और फिर मैं आपको वो वजीफा बताऊँ और आप अपनी जिंदगी में उसको शामिल कर लें। ये बात है नाज़रीन 2008 की। उस वक्त मेरा छोटा वाला बेटा जो है वो तकरीबन 3 साल का था, 2.5-3 साल का। तो मैं जो है वो संडे का दिन था। संडे को हम लोग नाश्ता वाश्ता करके बच्चों दोनों को मैंने नाश्ता कराया और उसके बाद बड़े मज़े से बैठी अपने मोबाइल के ऊपर लगी हुई थी और मोबाइल पे मैं कुछ कर रही थी। बच्चे खेल रहे थे, बड़ा वाला भी खेल रहा था, छोटा वाला भी खेल रहा था। और ये मेरे उस ज़माने में वो बड़े बड़े से आते थे, जो ड्रेसिंग टेबल्स होते थे ना वो काफ़ी बड़े बड़े थे। आजकल तो फर्नीचर में भी काफ़ी चेंज आ गया हुआ है ना। उस ज़माने में आज से कोई 20 साल पहले, 25 साल पहले बड़े बड़े बेड्स होते थे और बड़े बड़े ड्रेसिंग टेबल्स, और उसके साथ फिर जो शो केस होते हैं वो सारे। तो वो मेरा काफ़ी बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल था, इतना साथ में साइड पे वो कैबिनेट्स बनी हुई थी और दरमियान में शीशा था।
میں بیڈ کے اوپر بیٹھی ہوئی موبائل کے ساتھ لگی اپنا کام کر رہی ہوں. مجھے پتا تھا کہ بچے چلو کھیل رہے ہیں, نیچے وہ کشن وغیرہ بھی پڑے ہوئے تھے. چھوٹا والا جو تھا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر چڑھ کے کبھی چھلانگ مارتا تھا, کیونکہ نیچے وہ جو فلور کشن ہوتے ہیں وہ پڑے ہوئے تھے, اور اوپر سے وہ چھلانگ مارتا تھا, پھر ہنستے تھے, پھر اوپر چڑھ جاتا تھا, پھر چھلانگ مارتے تھے. تو اسی طرح سے وہ اوپر نیچے ہو رہا تھا. اور ایک ٹائم پہ جب اس نے چھلانگ ماری ہے تو وہ نیچے اور ڈریسنگ ٹیبل اس کے اوپر, اتنا ہیوی ڈریسنگ ٹیبل, اور اس کے بعد وہ بچہ نیچے, اس کے سر کے ساتھ جو شیشہ تھا وہ تو سارا ٹوٹ گیا, اور بچہ جو نا جو اس کا کونا ہوتا ہے نا, اس کے سائڈ پہ کیبریٹس بنی ہوئی تھی, اس کا کونے کے نیچے بچے کا سر آ گیا, اور سر کے پیچھے یہاں پہ اس کے جو ہے نا یہاں پہ دماغ جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پر اس کے چوٹ آئی, اور وہاں سے اس کا جو سر پہ جو چوٹ آئی, اور اس کا اتنا چوٹ آئی, شکر ہے کہ شیشہ نہیں لگا تھا, اس کا جو ڈریسنگ ٹیبل کا جو سائڈ کی کیبنٹ تھی اس کا لکڑی والا لگا تھا, لکڑی کا کونا لگا تھا. اور الحمدللہ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کوئی شیشہ گیا نہیں, زخم کے اندر کوئی شیشہ نہیں گیا تھا, لیکن اس کا زخم کیسا تھا, وہ تکونا زخم تھا, ایسے کٹ لگا اس کا, ٹھیک ہے. اور یہ جو اسکن ہوتی ہے وہ ایسے اس طرح سے کر کے تو باہر آ گئی, جیسے یہ چیز ہے نا یہاں پہ یہ اس طرح کٹ لگا ایسے, اور وہ جو اسکن تھی وہ ایسے کر کے تو لٹک گئی. اندر سے اس کے سر کا جو گوشت اور جو چیزیں وہ نظر آ رہی تھی. آپ یقین مانے ناظرین, میں اکیلی تھی گھر پر, اور میرا بڑا والا بیٹا اور چھوٹا والا, ہم تینوں ہی تھے گھر پر نا. گھر کے ساتھ میری امی کا گھر تھا. تو سنڈے کا دن تھا, مجھے دن بھی ابھی یاد ہے, سنڈے کا دن تھا, اور میں 11 بجے کا 12 بجے کا ٹائم تھا شاید. تو میں جو ہے نا وہ دیکھا بچہ, میری تو جان ہی نکل گئی. میں نے فٹافٹ, پتہ نہیں میرے اندر جان کیسی آ گئی, اتنے ہیوی ڈریسنگ ٹیبل کو میں نے تھوڑا سا پیچھے کیا, بچے کو نکالا, اور جب میں نے دیکھا تو میرے تو جو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے. میں نے فوراً میں نے نہ پیر میں جوتا ڈالا, اور میرا خیال ہے کہ سر پہ دوپٹہ بھی میں نے نہیں لیا, بچے کو اٹھایا اور میں بھاگی امی جان کے گھر کی طرف. میں نے کہا کہ بھائی جان میرے گھر پر ہوں گے, تو میں گئی ادھر, میں نے بیٹے کو لے کے تو میں چلی گئی ان کے گھر. تو میں نے دکھایا اپنے بھائی جان, وہ تو دیکھ کے وہ بیچاروں کو بھی ہوش اڑ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا, میں تو میرے سے تو آنسو, اور میں تو روئی جاؤں, میرے سے تو بات نہیں نکلے. فٹافٹ گاڑی نکالی اور اس کو لے کے تو ساتھ ہی ہمارے ادھر ہاسپٹل کلینک تھا, اور وہاں پہ لے کے چلے گئے اس کو. وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا, میرا بھتیجا بھی ساتھ چلا گیا. میں جو ہے نا, مجھے انہوں نے اندر نہیں جانے دیا, کہتے کہ اس کو آپ باہر ہی رکے. تو بھائی جان اور میرا بھتیجا وہ اندر لے کے چلے گئے. اس کو جا کے وہاں پہ لٹا کے تو سارا اس کی وہ جو بھی تھا ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کے بعد وہ سارا ڈریسنگ کروائی. اور میرا بیٹا جو ہے وہ اس کو کچھ بھی نہیں. میں اتنا روئی جاؤں, وہ کہ اماں کیا ہوا ہے, اماں کیا ہوا ہے. تو میرا اور زیادہ رہوں, میں نے کہا کہ شاید اس کا دماغ ختم ہو گیا, اتنی میری طبیعت خراب. میں ادھر سے میرے ہسبینڈ کی کال اسی وقت, دیکھے نا بائی چانس کہتے ہیں ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے. میرے ہسبینڈ کی کال آ گئی, اسی وقت ان کی کال آ گئی. تو میں نے اس کی کال بھی پک نہیں کی, اس کو ہاسپٹل لے کے گئے. پھر میرے بھتیجے نے وہاں پہ ان کے جو اسٹیچز کروائے. پھر اس کے بعد نا تو وہ تو انجیکشن سے میرا بیٹا اتنا ڈرتا ہے اتنا. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اتنا وہ جب روئی اندر تو اس کی چیخوں کی آواز, میں باہر بیٹھی مجھے آواز ہے اس کی چیخوں کی. تو میرا کئی دفعہ دل کرے میں اندر جاؤں, لیکن اندر وہ کل کدھر جانے دیتے تھے مجھے, انہوں نے نہیں جانے دیا مجھے. تو وہ اس کے بعد وہ اسٹیچز وغیرہ کروا کے تقریباً میرے پاس 6 کے 7 کے 8 اسٹیچز لگے اس کے, اور اس کے بعد اس کو لے آئے. تو میں لے کے آئے, اور جب اس کو اسٹیچز وغیرہ لگوا کے پھر باہر لے کے آ گئے. تو اس کے بعد پھر وہ مطلب نارمل, وہ اس نے ذرا بھی اس کو نہیں تھا کہ اتنی درد ہو گئی یا کچھ ایسے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, کہتے ہیں کہ بچوں کو چوٹ لگتی ہے تو فرشتے ہاتھ رکھ لیتے ہیں, تو بچوں کو شاید اتنا درد نہیں ہوتا ہے. تو شاید ایسا ہی کچھ سلسلہ ہوگا, تو بچے کو کچھ نہیں ہوا. لیکن بہرحال وہ اتنا شدید وہ میرے لیے تھا, کیونکہ میں نے وہ اپنی آنکھوں سے اتنا سارا نظارہ دیکھا تھا. اس کے بعد پھر اس کو گھر لے آئے, یا پھر بہرحال اس کی وہ پٹی لگی رہی, پورا کا پورا پوری انہوں نے بینڈیج کی. اس کے بعد اب میں آپ کو دوسری بات بتاتی ہوں, یہ تو تھا سارا سلسلہ. اب آپ کو سین کا پتہ چل گیا کہ کتنا سیویئر سین تھا. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا. ساتھ تو میرے آنسو تو آ رہے تھے اس وقت. فوراً جب میں بھائی جان کے گھر لے کے گئی اس کو, اس وقت تو ظاہر ہے میرے سے کچھ بھی نہیں مجھے سمجھ آ رہی تھی نا کہ کیا کروں. لیکن اس کے بعد ہاسپٹل لے کے جانا آنا, اس کے بعد گھر, اور اس کے بعد جب تک بچہ ٹھیک نہیں ہو گیا, پورا ٹائم میں اللہ کافی اللہ شافی پڑھتی ہوں. یہ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ یہ بہت پاورفل ہے. آپ کے گھر میں کوئی بندہ بھی بیمار ہوتا ہے, کسی کو بھی کچھ ہوتا ہے, کسی کو بھی کوئی چوٹ لگتی ہے, کسی کو بھی کوئی بیماری آتی ہے, بیماری کو نہ دیکھیں کہ یہ بیماری بڑی ہے یا چھوٹی ہے. آپ یہ سوچیں کہ آپ جو لفظ پڑھ رہے ہیں یہ بہت پاورفل ہے.
تو آپ جو ہے وہ اللہ کافی اللہ شافی کا ذکر کرتے رہیں. وضو بے وضو اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے وضو میں کرنا ہے یا آپ نے ٹک کے ایک جگہ پر بیٹھ کے کرنا ہے. جب پریشانی ہوتی ہے تو پھر آپ پڑھنا سٹارٹ کر دیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا سچویشن چل رہی ہے, اور اللہ کافی اللہ شافی. آپ پڑھتے جائیں انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی مریض ہوگا, کوئی بھی ہوگا تو وہ ضرور ٹھیک ہو جائے گا. چاہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی لکھی نہیں گئی یا ختم, اس کا سانس آپ کے ختم نہیں ہو گیا. ناظرین یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق ہی ان کو دیتا ہے کرنے کی, کہ اگر ان کی زندگی لکھی ہوئی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا یہ کرنے کی. اگر اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہ دے, آپ سے پڑھائی نہ جائے. کیونکہ یہ اتنے پاورفل لفظ ہیں کہ یہ اگر پڑھ لیتے ہیں آپ تو یقیناً آپ کو اس پہ یقین ہونا چاہیے کہ بندہ جو ہے وہ صحت یاب ہو جائے گا. تو ناظرین مجھے امید ہے کہ جو میرے ویورز ہیں, جو میرے کانسٹنٹ ویورز ہیں, یا جو میرے نیو ویورز ہیں, وہ اس لفظ کی اہمیت کو جانیں. میں کسی سے سنا ہوا نہیں ہے, نہ میں کسی کے کئی باتوں کا کرتی ہوں کہ میں فلاں کی بات اس کو کر لی, اس کی کر لیا, کیونکہ میں اپنے ایکسپیرینسز بتاتی ہوں. موسٹلی میں اپنے ایکسپیرینسز بتاتی ہوں, لیکن یہ ہے کہ میں نالج سب جگہ سے لیتی ہوں. سنتی سب کو ہوں, کہتی وہ ہوں جو سچ ہوتا ہے. کیونکہ جب تک آپ کو غلط چیز کا نہیں پتہ چلے گا, آپ کو صحیح راستے کا کیسے پتہ چلے گا. دو چیزوں میں ہمیشہ میرے یہ ہوتا ہے کہ دو چیزوں میں ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے آپ کو غلط کا بھی پتہ ہونا چاہیے, آپ کو صحیح کا بھی پتہ ہونا چاہیے. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ راستہ صحیح ہے, اس میں میں نے جانا ہے, یہ راستہ غلط ہے, اس میں میں نے نہیں جانا. تو آج کے بعد آپ لوگ کسی بھی بیماری میں یہ چیز جو ہے اس کو آپ کبھی نہ چھوڑیں, اللہ کافی اللہ شافی. اور دوسری کسی بھی مشکل پریشانی کے لیے وہ تو میں ہمیشہ بتاتی ہوں, مشکل پریشانی میں آپ اللہ کافی اللہ معافی پڑھیں, اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے معافی طلب کرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں گے تو آپ کے بارے نہیں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ استغفار کرتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے رزق میں برکت سٹارٹ ہو جاتی ہے, آپ کی جو ہے وہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں, آپ کی جو ہے وہ رشتوں میں محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اللہ کافی اللہ معافی اتنا پاورفل ہے. اور بیماری کے لیے تو آپ آج سے اس کو اپنے پلے سے باندھ لیں کہ آپ نے کسی بھی بیماری میں, دوائی تو ساتھ چلتی ہے, لیکن آپ نے اس کا ذکر ضرور کرتے رہنا ہے, اس کا ورد ضرور کرتے رہنا ہے. اللہ کافی اللہ شافی کا. ناظرین آج میں پھر آپ کو یہ بات کلیئر کرتی جاؤں کہ اجازت لینا, آپ کو اجازت لینے کے لیے آپ کو کسی سے ضرورت نہیں. اگر آپ نے کوئی بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی اجازت لیں. اللہ تعالیٰ سے آپ 2 نفل پڑھیں, 2 نفل نہیں بھی پڑھتے ویسے سجدہ کر لیں اللہ تعالیٰ کو, اور اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں کہ اللہ پاک میں یہ کام سٹارٹ کرنے لگا ہوں, مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی اجازت سے بڑی کوئی اجازت نہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے اجازت لیں اور وہ کام سٹارٹ کر دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ ضرور کریں گے. اپنے ارادوں میں, اپنی نیتوں میں نیک ہوں, اپنی نیتوں میں خالص ہوں, آپ کا ارادہ خالص ہو, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور ہیلپ کرتے ہیں. میں اپنے چینل کے اوپر ناظرین کوئی بہت بڑی بڑی باتیں نہیں کرتی. میں یہ ڈیلیبریٹلی جانتے بوجھتے میں بڑی بڑی باتیں اپنے چینل کے اوپر نہیں کرتی ہوں. میں گراس لیول کے اوپر بات کرتی ہوں, میں انیشیل لیول کے اوپر بات کرتی ہوں, جو کہ بالکل سٹارٹ ہونے والا بندہ ہے وہ کیا کرے. کیونکہ میں اگر بات کروں گی کوئی بھی چیز, میں بتا رہی تھی پہلے بھی کہ اگر میں ایم اے پی ایچ ڈی کے لیول کی بات کروں گی اور اس میں جو بیسکس والی بات ہوگی وہ سمجھ نہیں آئے گی تو میرا اس چیز کا فائدہ کیا ہوتا ہے. میرا مقصد ہے آپ لوگوں کو ٹرین کرنا, اور ٹریننگ بھی کہاں سے, فرام دا اسٹارٹ میں آپ کو ٹرین کر رہی ہوں, الف بے پے سے لے کے یا اے بی سی سے لے کے تو آپ کو آگے لے کے چلوں گی. تو آپ لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ چلیں. باتوں جو میں آپ کو باتیں بتاتی ہوں یہ باتیں ضروری ہیں, اس کے ساتھ اگر کوئی وظیفہ میں بتا دیتی ہوں تو وہ آپ کو یہی سمجھیں کہ وہ ایک گفٹ ہے, وہ آپ کو بہت اوتھینٹسٹی کے ساتھ میں وہ آپ کو بات بتاتی ہوں جو بھی وظیفہ میں بتاؤں گی. جبکہ اصل چیز ہے میری آپ لوگوں کی ٹریننگ کرنا, آپ لوگوں کو بتانا کہ کیسے آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے, کیسے آپ نے یہ جو پڑھنا ہے, کیسے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ضرور عطا کریں گے. آپ سجدوں میں اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ کریں,
اللہ تعالیٰ سے تہجدوں میں کانٹیکٹ کریں، اللہ تعالیٰ سے آنسوؤں کے ساتھ کانٹیکٹ کریں، وہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو رپلائی نہیں کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مجھے ضرور اپنے کمنٹس کے ساتھ میرے ساتھ ان ٹچ رہیں گے، اور کائنڈلی ضرور اس جو بھی میں باتیں کرتی ہوں اس میں مجھے رپلائی کیا کیجئے، مجھے کمنٹ کیا کیجئے کہ کیا آپ لوگوں کو اس کا جو میں باتیں بتاتی ہوں اس کا اثر ہو رہا ہے یا نہیں۔ کیونکہ جب آپ کو اپریسیشن ملتی ہے یا آپ کو کوشچننگ ہوتی ہے تو پھر آپ کا دماغ اور کھلتا ہے، آپ کو ان کے آنسر ڈھونڈنے کے لیے آپ کو سرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ ہمیشہ انوائٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ ضرور کوشچن کیا کریں، اور آپ لوگ اپنے جو بھی آپ کے فیئرس ہیں یا جو بھی آپ کے کوشچنس ہیں ان کو میرے ساتھ ضرور ڈسکس کیا کریں۔ میں نے آپ کو اوپن اپنا نمبر بھی میں شیئر کرتی ہوں، آپ اس پہ مجھے واٹس ایپ کے اوپر بھی مجھے آپ میسج کر سکتے ہیں، یا آپ اگر کمنٹس کے ساتھ مجھے میسج کرتے ہیں، ویڈیو کے ساتھ جو کمنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ مجھے میسج کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی موسٹ ویلکم۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت چاہوں گی، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔